नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है इस्तक़बाल रमज़ान। आज हम देखेंगे हम मिल बैठकर कि रमज़ान का इस्तक़बाल हमने कैसे करना है, इस खूबसूरत महीने का इस्तक़बाल हमने कैसे करना है जो रहमतों वाला है, बरकतों वाला है। कितनी रहमतें और बरकतें ये अपने साथ लेकर आता है, तो हमने इसका इस्तक़बाल कैसे करना है। सलफ़ सालिहीन के बारे में आते हैं कि वो रमज़ान के आने पर खुशी से रोते थे कि रमज़ान आने वाला है। जैसे खुशी से आंसू आते ना, ऐसे खुशी से रोया करते थे। और जब रमज़ान जाने वाला होता था तो तब गम से रोते थे। इसी तरह रमज़ान आने से 5-5 माह पहले ही वो दुआएं करते थे अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला ये आने वाला रमज़ान मेरी किस्मत में करना, हमें इसमें दाखिल कर देना खैर आफ़ियत के साथ। और फिर जब वो रमज़ान गुज़र जाता था तो अगले 6 महीने वो उस रमज़ान में जो उन्होंने इबादत की होती थी वो उसके लिए दुआएं मांगते थे कि अल्लाह ताला जो हमने इबादत की हैं इनको अपनी बारगाह में कबूल कर लेना। तो हम देखें कि हम रमज़ान के लिए कैसा सोचते हैं। हम में से कितने लोग रमज़ान के आने से पहले उसके लिए दुआएं करते हैं कि अल्लाह ताला ये रमज़ान मेरी किस्मत में कर देना। क्योंकि कितने ही ऐसे लोग हैं ना जो लास्ट रमज़ान में हमारे साथ थे और इस रमज़ान तक वो नहीं पहुंच पाए। तो अल्लाह ताला से दुआ कि अल्लाह ताला खैर आफ़ियत के साथ हमें आने वाला रमज़ान हमारी किस्मत में करना और हमें तौफ़ीक देना कि हम इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। अब कौन इसके लिए खुश होता है, कौन रमज़ान की आमद पर खुश होता है? वही खुश होता है ना जिसको इसकी वैल्यू का पता होगा, जिसको रमज़ान की वैल्यू का पता होगा, जो इसकी अहमियत और फ़जीलत जानता होगा, वही खुश होता है इसके आने पर। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर सहाबा को शाबान के महीने में एक खुतबा इरशाद फरमाया जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान की अहमियत और फ़जीलत के बारे में उनको आगाह किया ताकि जब वो रमज़ान में दाखिल हों तो पूरे शऊर के साथ। तो आज भी हम जो यहाँ मिलकर बैठे हैं इसका मकसद यही है कि हम सब मिलकर बैठकर वो याद दहानी करें एक रमज़ान के मुतल्लिक़, अपने आप को प्रिपेयर करें, अपने आप को मेंटली तौर पर तैयार करें। किसके लिए? रमज़ान के लिए, ताकि जब हम रमज़ान में दाखिल हों तो पूरे शऊर के साथ दाखिल हों। क्योंकि जब भी कोई काम हम करते हैं ना तो जब तक उसकी पहले से प्लानिंग ना की जाए, उसकी पहले से तैयारी ना की जाए तो वो काम हम अच्छे से नहीं कर सकते। और जिस काम की आप पहले से प्लानिंग करते हैं, पहले से तैयारी करते हैं तो वो काम आपका बहुत अच्छा होता है। तो इंशाल्लाह रमज़ान की भी हम पहले से तैयारी करेंगे। अबू बकर बल्खी कहते हैं कि रजब खेती लगाने का महीना है, शबान खेती को पानी लगाने का महीना है और रमज़ान खेती काटने का महीना है। और जिसने रजब में कोई तैयारी ही नहीं की, जिसने खेती बोई नहीं, तो वह रमज़ान में क्या काटेगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी यही तरीका था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आने से पहले ही अपनी इबादत बढ़ा दिया करते थे, यानी शबान के महीने में ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी इबादत में इजाफ़ा फरमा दिया करते थे। अब देखें रमज़ान मेहमान है ना, साल के बाद आता है, 1 साल के बाद आता है और फिर हमें नहीं पता कि अगले साल वो मेहमान हमारी किस्मत में आना है कि नहीं आना। ये तो अल्लाह ताला जानते हैं ना। अल्लाह ताला आप सबको लंबी ज़िंदगी दें, सलामत रखें, हम सबको ईमान वाली ज़िंदगी अता करें, लेकिन कोई भी नहीं जानता ना। तो इस रमज़ान का हमने इस्तक़बाल कैसे करना है? बहुत खूबसूरत तरीके से, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम अपने किसी प्यारे महबूब का इस्तक़बाल करते हैं, अपने किसी प्यारे बंदे का इस्तक़बाल करते हैं जो हमें सबसे ज़्यादा महबूब होता है। अगर उसका पता चल जाए कि उसने मेरे घर पर आना है तो हम क्या करते हैं? हमारी तैयारी कहाँ होती है? अरूज पर होती है हमारी तैयारी। हाँ, फिर हम क्या करते हैं? हम अपने घर को भी अच्छी तरह डीपली क्लीन कर लेते हैं, ग्रोसरी भी पहले ही करके रख लेते हैं और सब तैयारी पहले कर लेते हैं। क्यों? ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा वक्त उसके साथ
اسپینڈ کر سکیں، اس لیے یہ ہم سب کرتے ہیں۔ تو رمضان کا بھی استقبال ہم نے ایسے کرنا ہے کہ ہم نے اپنے سارے کام پہلے ہی سے کر کے رکھ لینے ہیں، اور تیاری بھی اس طرح سے کر لینی ہے رمضان کے آنے کی۔ اور پھر ہم یہ بھی پلان کرتے ہیں نا کہ وہ میرا عزیز آئے گا، اس کے ساتھ ایسے ٹائم سپینڈ کرنا ہے، ہم یہ کریں گے اس کے ساتھ، ہم وہ کریں گے۔ تو وہ ایک پلاننگ لسٹ بھی آپ بنا لیتے ہیں، آپ پلان بھی اپنا شیڈیول بھی تیار کر لیتے ہیں کہ یہ اس وقت میں اس کے ساتھ یہ کروں گی، یہ گپ شپ کا ٹائم ہوگا، یہ چائے کا ٹائم ہوگا، یہ ٹائم ہوگا۔ تو اسی طرح رمضان کے لیے تیاری کے ساتھ ساتھ ہمیں پلاننگ بھی کرنی ہے کہ اس ٹائم میرا کچن میں ٹائم ہے، اس ٹائم میں قرآن سن سکتی ہوں، اس ٹائم جو ہے میں ذکر کر سکتی ہوں، اس ٹائم میں قرآن پڑھ سکتی ہوں۔ تو اس طرح سے ہم نے رمضان آنے سے پہلے اپنا پلاننگ چارٹ تیار کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تیاری کر لینی ہے، تاکہ رمضان میں ہم زیادہ سے زیادہ وقت کس میں گزار سکیں؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزار سکیں۔ گھر کی بھی صفائی کر لینی ہے تاکہ رمضان میں تھوڑی بہت بھی ہو جائے، وہ جو ڈیپلی صفائی ہوتی ہے نا، کیبنٹ شیبنٹ یہ سب کام۔ اور اسی طرح عید کی تیاری بھی ہمیں پہلے کر لینی ہے تاکہ اتنے قیمتی لمحات ہم بازاروں میں ضائع نہ کریں، ہم مارکیٹس میں گھوم کر ضائع نہ کریں، کیونکہ اس رمضان کا ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہوتا ہے۔ جیسے مارکیٹ میں سیل لگتی ہے نا، تو سمجھیں کہ رمضان میں اللہ رب العزت نیکیوں کی سیل لگا دیتے ہیں۔ یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، ہر نیکی کا اجر جو ہے رمضان میں بڑھا دیا جاتا ہے، کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، اور نیکی کرنا آسان بنا دیا جاتا ہے۔ نہ صرف اجر بڑھا دیا جاتا ہے بلکہ نیکی کا راستہ بھی آسان کر دیا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس رمضان جیسا بابرکت مہینہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے تمہیں ڈھانپ لیتے ہیں، تمہارے گناہ معاف کر دیتے ہیں، دعائیں قبول کی جاتی ہیں، تمہارے ذوق و شوق کو دیکھتے ہیں، تمہاری وجہ سے فرشتوں پر فخر کرتے ہیں۔ کون؟ اللہ رب العزت، کہ اس مہینے میں جو تم ذوق و شوق دکھاتے ہو نا، اللہ کی طرف مائل ہوتے ہو، اللہ کی طرف جھکتے ہو، نیک اعمال کرتے ہو، تو اللہ رب العزت اس کو دیکھتے ہوئے فرشتوں پر تم پر فخر کرتے ہیں۔ بس تم بھی اپنی طرف سے اللہ کو بھلائی دکھاؤ، یعنی اس مہینے تم بھی اپنی طرف سے خوب کوشش کرو اور اپنے رب کو راضی کرو۔ آپ سے ہم نے فرمایا، وہ بہت ہی بدبخت ہے جو اس مہینے میں اللہ کی رحمت سے محروم رہا، یعنی وہ سب سے بڑا بدبخت ہے جس کی زندگی میں یہ بابرکت مہینہ آیا، پھر بھی وہ اللہ کی رحمت سے دور رہا، پھر بھی اس نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو راضی نہ کر سکا، پھر بھی اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر منگوایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی سیڑھی چڑھے ممبر کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری سیڑھی چڑھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری سیڑھی چڑھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ صحابہ پریشان کہ آج سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا کہ آپ ممبر کی سیڑھیاں چڑھیں اور بولے آمین، تو ان کے لیے یہ الگ سا عمل تھا۔ تو انہوں نے سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ کیا بات ہے یا رسول اللہ کہ آپ سیڑھی چڑھتے جاتے ہیں اور آمین کہتے جاتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں پہلی سیڑھی چڑھا تو جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جس کے پاس رمضان کا بابرکت مہینہ آیا اور پھر بھی وہ اپنے رب کو راضی نہ کر سکا، وہ پھر بھی اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ پھر میں جب دوسری سیڑھی چڑھا تو حضرت جبرائیل نے کیا کہا، جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں پایا اور جنت نہ کما سکا، اس کے لیے بھی ہلاکت ہے۔ تو میں نے بولا آمین۔ پھر تیسری سیڑھی چڑھا تو جبرائیل نے کہا، ہلاکت ہے اس کے لیے جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا گیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجا۔ اور پھر میں نے فرمایا آمین۔ اب دیکھیں جبرائیل فرشتوں کے سردار، ان کی دعا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر آمین، کس بات پر؟ کہ جس کی زندگی میں یہ بابرکت مہینہ آیا اور پھر بھی وہ اللہ سے اپنی بخشش نہ کروا سکا، پھر بھی وہ اپنے رب کو منا نہ سکا، پھر بھی وہ اپنے رب کو راضی نہ کر سکا، کہ اللہ نے اتنا خوبصورت مہینہ اس کو دیا، اس کو اتنا سنہری موقع دیا، گولڈن چانس دیا، اس کی زندگی میں آیا پھر سے رمضان کی صورت میں، اور پھر بھی وہ اپنے رب کو نہ منا سکا۔ تو جبرائیل نے اس کے لیے بد دعا کی کہ اس کے لیے ہلاکت ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کیا کہا؟ آمین۔
قرآن میں اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں روزوں کے متعلق؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورۃ البقرہ میں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ کس سے مخاطب ہیں؟ ایمان والوں سے مخاطب ہیں کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اب اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ روزہ جو ہے وہ فرض عبادت ہے، اس کو ہم چھوڑ نہیں سکتے۔ ہر بالغ پر روزہ فرض ہے، الا یہ کہ کوئی بیمار ہو جائے یا کوئی سفر پر ہو، تو اس صورت میں کیا کیا جائے گا؟ اس صورت میں کیا کریں گے کہ اس صورت میں چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن وہ گنتی اس کو بعد میں پوری کرنی ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ہی وہ خواتین، جیسے ہمیں حیض آتا ہے تو اس میں بھی کیا ہے کہ ہم جو روزے چھوڑیں گے ان کی گنتی ہمیں بعد میں پوری کرنی ہے، کیونکہ یہ فرض عبادت ہے۔ اکثر خواتین کو یہ بات نہیں پتہ ہوتی، لیکن یہ ہماری فرض عبادت ہے۔ اس کو جیسے نماز تو معاف ہے ان دنوں میں، لیکن اس کی قضا ہمیں دینی ہوتی ہے۔ روزہ ہمیں بعد کے دنوں میں پورا کرنا ہے، اپنی تعداد نہیں۔ ان دنوں میں جو ہم نماز چھوڑتے ہیں نا، اس کی اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے کہ وہ عورت دوبارہ اس کی قضا نہیں دے گی، لیکن ہمیں اپنے ان روزوں کو پورا کرنا ہے۔ اور یہ بھی رمضان کی تیاری میں شامل ہے کہ آپ اگلا رمضان آنے سے پہلے اپنے پچھلے روزوں کو مکمل کر لیں، یعنی جو آپ نے چھوڑے ہوئے ہیں، جو حیض کی حالت میں چھوٹے یا کسی بیماری میں چھوٹے یا سفر کی حالت میں چھوٹے، تو ان کی اپنے روزوں کی تعداد کو ہم پورا کر لیں۔ اور پھر اللہ رب العزت اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ یہ عبادت یعنی روزے کی عبادت تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کی گئی تھی، کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ اب روزے کا مقصد اس آیت میں بتایا جا رہا ہے تقوی پیدا کرنا۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی کا معنی ہے پرہیزگاری، بچ کر چلنا، اور اس کا اصطلاحی معنی ہے کہ اللہ کی محبت میں نیک اعمال کرنا اور اللہ کی ناراضگی کے ڈر سے کہ کہیں میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، گناہوں کو چھوڑ دینا۔ اب بچ کر چلنے کی ٹریننگ دیکھیں روزے کی حالت میں کیسے کروائی جاتی ہے کہ اللہ رب العزت نے روزے کی حالت میں کھانا پینا کیا ہے؟ حلال ہے، جائز ہے۔ نہ صرف حلال اور جائز ہے بلکہ ہماری بنیادی ضرورت ہے، ہمیں نیڈ ہے کھانے پینے کی، لیکن اللہ رب العزت نے روزے کی حالت میں اس پر پابندی لگا دی کہ بے شک یہ چیز حلال ہے، بے شک یہ چیز جائز ہے، بے شک تمہاری بنیادی ضرورت ہے، لیکن اتنے ٹائم سے لے کر اتنے ٹائم تک تم کھا پی نہیں سکتے۔ اور اس بچنے کی ٹریننگ سے اللہ تعالیٰ ہمارے صبر کو، ہماری برداشت کو، ہمارے اسٹیمنے کو بڑھانا چاہتے ہیں، اور ہمیں یہ بات سکھانا چاہتے ہیں کہ اگر تم اللہ کے لیے حلال چیز چھوڑ سکتے ہو، اپنی بنیادی ضرورت چھوڑ سکتے ہو، اس سے پرہیز کر سکتے ہو، تو پھر ناجائز کو چھوڑنا تمہارے لیے کیسے مشکل ہے؟ پھر وہ بھی تم کر سکتے ہو۔ پھر اسی طرح دیکھیں یہ رحمتوں والے مہینے میں رحمتیں برس رہی ہوتی ہیں، اللہ کی برکتوں کا نزول ہو رہا ہوتا ہے، اور خوش قسمت ان برکتوں اور رحمتوں کو سمیٹ رہے ہوتے ہیں۔ رمضان میں شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس مہینے میں جو خاص اللہ کی رحمت برس رہی ہوتی ہے نا، اسی وجہ سے ہر انسان کا دل، دیکھیں جو بھی مسلمان ہوتا ہے اس کا دل کس کی طرف مائل ہوا ہوتا ہے رمضان میں؟ نیکی کی طرف۔ اس کے دل میں ایک اللہ کی محبت کا ایک الگ ہی جذبہ ہوتا ہے، ایک الگ ہی نیکی کا جذبہ ہوتا ہے، اور گناہوں سے ہر کوئی پرہیز کرتا ہے کہ نہیں رمضان ہے، خیال کرتا ہے، رمضان کا احترام کرتا ہے۔ تو اسی کیفیت کا نام کیا ہے؟ تقوی ہے، جو رمضان میں پہلے دن سے ہی ہمارے دلوں میں بو دیا جاتا ہے، اور پھر رمضان کی پوری فضا، پورا ماحول، وہ عبادت، وہ لگن، وہ انسان کے تقوی کو بڑھانے میں کیا کرتی ہے؟ مدد دیتی ہے۔ پھر اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے ہم اور گناہ کر لیتے ہیں، ہم ادھر ادھر دیکھتے ہیں، اچھا کوئی دیکھ تو نہیں رہا، وہ فلاں کی غیبت کر لی، اس کی بات کر لی، ہاں، یا کوئی بھی غلط کام کرتے وقت ہم یہی دیکھتے ہیں نا کوئی دیکھ تو نہیں رہا، اور پھر کر جاتے ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی بعض اوقات۔ لیکن یہ روزے کی حالت میں دیکھیں، آپ کھانا پینا نہیں کھاتے چھپ کے، کوئی نہیں دیکھ رہا چلو میں کھا لیتی ہوں، نہیں کرتے نا۔
یہ اسی تقویٰ کی وجہ سے ہوتا ہے جس تقویٰ کا بیج پہلے ہی روزے کو انسان کے دل میں بو دیا جاتا ہے۔ اب یہ رمضان ہماری زندگی میں آتا ہے کہ سارا سال میں جو تقویٰ کا لیول، جو اللہ سے جو ہمارا کنیکشن ہے، جو ہم اللہ سے سارا سال دنیا کی رنگینیوں میں پڑھ کر اللہ سے تھوڑا دور ہو گئے ہیں، رمضان آتا ہے اس کو اپ کرنے، ہمارے تقویٰ کو اپ گریڈ کرنے کے لیے آتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہوتی ہے کہ ہم اس سارے تقویٰ کو، اس ساری محبت کو جو اللہ سے ہماری رمضان میں بنتی ہے، جو اللہ سے کنیکشن بنتا ہے، اس سب چیزوں کو، ان سب عبادات کو، اس روحانیت کو ہم رمضان کے ساتھ ہی اللہ حافظ کہہ دیتے ہیں۔ جبکہ رمضان اس لیے آیا تھا کہ وہ جو کمی آ گئی ہے اللہ تعالیٰ سے تعلق میں دنیا کی وجہ سے، جو تقویٰ کا لیول، جو ایمان کا لیول تھوڑا ڈاؤن ہو گیا ہے، ہم اس کو بڑھا سکیں۔ اب صرف روزہ صرف کھانے پینے سے بچنے کا نام نہیں ہے، بلکہ ہر برائی اور ہر حرام کام سے بچنا ہے۔ روزہ صرف بھوک پیاس کاٹنے کا نام نہیں، بلکہ ہمارے ہر عضو کا روزہ ہوتا ہے، ہمارے ہر جسم کے حصے کا روزہ ہوتا ہے، ہمارے ہاتھوں کا بھی روزہ ہوتا ہے، ہماری زبان کا بھی روزہ ہوتا ہے، ہمارے دل کا بھی روزہ ہوتا ہے، ہمارے پاؤں کا بھی روزہ ہوتا ہے۔ ہاتھوں کا روزہ کیا کہ ہاتھ کسی برائی کی طرف نہ جائیں۔ اسی طرح دل کا کیا روزہ ہوتا ہے کہ دل میں کسی کے لیے کوئی بدگمانی نہ آئے، دل میں کوئی حسد، بغض، کینہ، ایسی چیزیں نہ آئیں۔ اور رمضان سے پہلے ہی کوشش کریں، جہاں گھر کی صفائی کی، جہاں باقی چیزوں کی صفائی کی، اپنے دل کو بھی صاف کر لیں، سب کو معاف کر دیں۔ کیونکہ اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، تو اس کے لیے پھر ہمیں باقی سب کو معاف کرنا ہوگا۔ دل میں کسی کے لیے کوئی کینہ، کوئی بغض، کوئی حسد نہ رکھیں، کیونکہ ان سب چیزوں کے ساتھ اگر ہم رمضان میں داخل ہوئے تو پھر جب ہم اللہ کی عبادت کریں گے نا، تو اس میں کوئی لطف نہیں آئے گا، کوئی روحانیت نہیں ہوگی۔ آپ کے دل میں کوئی جنگ چل رہی ہو کسی کے خلاف، تو آپ نماز میں بھی کھڑے ہوں گے، آپ کا خیال بار بار پلٹ کر وہاں جائے گا، شیطان آپ کو اسی چیز کی طرف لے کے جائے گا۔ تو وہ جو عبادت کی روحانیت ہے نا، روح ہے، وہ ہم اس کو پا نہیں سکیں گے، ہم اچھے سے اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے رمضان سے پہلے سب کو معاف کر لیں، اپنا دل صاف کر لیں، اور اسی طرح روزے کی حالت میں بھی۔ پھر اسی طرح پاؤں کا روزہ کیا کہ قدم کسی برائی کی طرف روزے کی حالت میں نہ جائیں۔ پھر جب ایسے روزہ رکھا جاتا ہے تو پھر ہر گناہ سے بچتے ہوئے تو اس کا اجر بھی بہت ہے۔ آپ سے سب نے فرمایا جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ، یعنی ایمان خالصتاً اللہ کی رضا چاہنے کے لیے روزہ رکھا، اور احتساب کے ساتھ کیا کہ وہ اپنے روزے میں اپنے آپ کو چیک کرتا رہا کہ کہیں میرا روزہ خراب تو نہیں ہو گیا، میں نے کوئی ایسا غلط کام تو نہیں کر دیا، اللہ کی نافرمانی والا کام تو نہیں کر دیا۔ تو جس نے اس طرح سے روزہ رکھا، اس کے اللہ تعالیٰ پہلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو گویا رمضان، یہ روزے ہماری زندگی میں کس لیے آتے ہیں؟ تاکہ ہم اپنی بخشش کروا سکیں، ہم اپنے گناہوں کو دھلوا سکیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان پھر ایسے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھتا ہے نا، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے، تو اس کا اجر اور کیا ملتا ہے اس کو؟ آپ سے سب نے فرمایا اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے، ہر عمل کس کے لیے؟ اس کے لیے، سوائے روزے کے۔ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اب آپ دیکھیں، آپ صدقہ خیرات کریں، کہیں نہ کہیں کوئی آپ کو دیکھ لیتا ہے، یا یہ کہ اگر کوئی نہیں بھی دیکھتا، آپ نے اتنا چھپ کے کیا، لیکن جس کو دیا وہ بتا دیتا فلاں نے میری فلاں وقت میں مدد کی تھی۔ لیکن دیکھیں، روزہ ایک خاص ایسی عبادت ہے، جب تک آپ کسی کو بتائیں نا، پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ روزے سے ہیں۔ تو اس میں ریاکاری اگر آپ نہ لانا چاہیں تو آ ہی نہیں سکتی۔ تو یہ چھپی ہوئی عبادت ہے، یعنی اللہ اور بندے کے درمیان ایک چھپی ہوئی سی عبادت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کا اجر بھی میں ہی دوں گا، یعنی سرپرائز رکھا اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر بھی۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ باب الریان کے نام سے جنت کا ایک دروازہ ہے، جہاں سے صرف اور صرف کون جائیں گے؟ روزہ دار ہی جائیں گے، اس سے دوسرا کوئی نہیں جائے گا۔ یعنی یہ اعزاز دیا جائے گا روزے داروں کو کہ وہ اس دروازے سے داخل ہوں گے، باب الریان سے۔ اس کے علاوہ روزہ کیا ہے؟ آگ سے ڈھال ہے۔ آپ سے سب نے فرمایا روزہ آگ سے ڈھال ہے، لہٰذا جس روز تم میں سے کسی کا روزہ ہو، اس روز فحش گوئی نہ کرے اور بیہودہ کلامی نہ کرے، اور اگر کوئی دوسرا اس سے گالی گلوچ کرے یا لڑائی کرے تو وہ روزہ دار کو صرف اتنا کہنا چاہیے کہ میں روزے دار ہوں، یعنی اس کو آگے سے لڑائی نہیں کرنی چاہیے۔
ایسا روزہ ہی جہنم سے ڈھال بنتا ہے جو اس طرح سے روزہ رکھتا ہے۔ پھر اسی طرح آپ سے نے فرمایا روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کے لیے سفارش کریں گے اللہ تعالیٰ سے۔ یہ روزہ بھی اور قرآن بھی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں گے، اے میرے رب میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور خواہشات سے روک کے رکھا۔ کون کہے گا؟ روزہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ میں نے اس کو کھانے پینے سے روک کے رکھا، اپنی خواہشات پر عمل کرنے سے روک کے رکھا، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول کی جائے۔ قرآن کہے گا اے میرے رب میں نے اس بندے کو رات قیام کے لیے سونے سے روک کے رکھا، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرمائی جائے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے آپ سے نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، روزہ دار کے منہ کی خوشبو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہوگی۔ مشک کی خوشبو کا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ کو روزے دار کے منہ کی بو اس سے زیادہ عزیز ہوگی۔ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں جن سے وہ فرحت حاصل کرے گا۔ اولاً جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو اس کو خوشی ہوتی ہے، دوسری جب وہ اپنے رب سے ملے گا اور روزے کے بدلے میں جب وہ اپنا وہ سرپرائز انعام دیکھے گا تو وہ خوش ہو جائے گا۔ تو روزے کا اصل مقصد کیا ہے؟ ہمارے اندر تقویٰ پیدا کرنا۔ اگر روزہ رکھ کے بھی تقویٰ نہیں آ رہا، تقویٰ کیا ہے؟ آپ ہر برائی سے بچ نہیں رہے، اور تقویٰ کیا ہے؟ اللہ کی محبت میں نیک عمال کرنا اور اس کی ناراضگی کے ڈر سے کہ کہیں میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ اچھا تقویٰ آتا کس کے اندر ہے؟ تقویٰ کس کے اندر آتا ہے؟ جس کو اپنے رب سے محبت ہوگی نا، اس کے اندر ہی آئے گا، کیونکہ تقویٰ کا مفہوم ہی یہی ہے۔ آپ کو دنیا میں کسی سے محبت ہوتی ہے تو آپ کو کیا ہوتا ہے، کیا فیلنگز ہوتی ہیں یا کیا دل کرتا ہے کہ کہیں یہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ آپ اس کو خوش کرنے کے لیے زمین و آسمان ایک کر دیتے ہیں، آپ ہر وہ کام کرتے ہیں چاہے وہ آپ کی طبیعت اجازت دے یا نہ دے، لیکن وہ آپ اس کو خوش کرنے کے لیے اس کی مرضی کا ہر کام کرتے ہیں۔ اور اسی طرح ہر وہ اس کام سے پرہیز کرتے ہیں جس سے کہیں وہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، کیونکہ آپ کو ان سے انسان سے محبت اتنی ہوتی ہے کہ پھر آپ اس کی ناراضگی برداشت نہیں کر سکتے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ سے ہمیں یہ کیسی محبت کہ ہم اس سے محبت کا دعویٰ بھی کریں اور اس کو ناراض بھی کرتے جائیں۔ تو پھر محبت تو اس چیز کا تقاضا کرتی ہے نا کہ پھر اس کو خوش رکھا جائے جس سے محبت کی جائے۔ تو رمضان کا اصل مقصد کیا ہے؟ تقویٰ پیدا کرنا، جو آگے مزید جو ہے انعامات کا باعث ہے۔ تقویٰ کے بارے میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ان اللہ مع الذین اتقوا، اللہ ان کے ساتھ ہے۔ سب سے بڑی بشارت کہ تقویٰ جس نے اپنے اندر تقویٰ پیدا کر لیا اس کے ساتھ کون ہے؟ اس کے رب کی ذات ہے۔ اور دیکھیں جس کے ساتھ رب ہوگا کیا وہ کسی میدان میں پیچھے رہ سکتا ہے؟ کیا اس کو کوئی ہرا سکتا ہے؟ کیا اس کو کوئی شکست ہو سکتی ہے؟ کیا وہ تنہا ہو سکتا ہے؟ جس کا رب اس کا سب، اور جس کا رب نہیں اس کا کوئی بھی نہیں۔ آپ جتنا مرضی کوشش کر لیں لوگوں کو خوش کرنے کی، جتنا مرضی کر لیں لوگوں سے اپنے کام نکلوانے کی کوشش کر لیں، جب تک اللہ نہیں جائے گا، جب تک اللہ آپ کے ساتھ نہیں ہوگا، لوگ بھی آپ کا کچھ نہیں کر سکتے۔ ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ ساری دنیا بھی مل کر اگر آپ کو فائدہ دینا چاہے تو وہ نہیں دے سکتی جب تک کہ اللہ نہ چاہے، اللہ کا اذن نہ، اور ساری دنیا مل کے آپ کو نقصان پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی جب تک کہ اللہ کا اذن نہ۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں متقی لوگوں کے ساتھ میں ہوں۔ اور پھر اسی طرح ایک اور آیت میں آتا ہے سورہ یونس کے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں الذین آمنوا وکانوا یتقون لہم البشری فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ تقوی اختیار کرتے تھے ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دنیا میں بھی میں ان کو خوشخبریوں سے نوازوں گا اور آخرت میں بھی ان کو خوشخبریوں سے نوازوں گا۔ کن کو؟ جنہوں نے اپنے رب کے لیے تقوی اختیار کیا۔ تقوی کہاں ہوتا ہے؟ تقوی یہاں ہوتا ہے، دل میں ہوتا ہے تقوی۔ تقوی یہ خوبصورت احساس کا نام ہے، تقوی محبت کا نام ہے۔ وہ کون سی محبت؟ جو اللہ اور بندے کے درمیان ہوتی ہے۔ تو اس رمضان سے پہلے بھی ہم نے اپنے تقوی کو چیک کرنا ہے
کہ میرا تقویٰ کا لیول کتنا ہے، اپنے رب سے محبت کتنی ہے. اور پھر رمضان میں بھی چیک کرنا ہے اور رمضان کے بعد بھی، کیونکہ اس رمضان سے پہلے ہم نے اپنا یہ ٹارگٹ رکھنا ہے کہ میں نے اس رمضان میں اپنے اندر کیا پیدا کرنا ہے، تقویٰ پیدا کرنا ہے، اصل مقصد حاصل کرنا ہے رمضان کا. اور وہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تقویٰ والے بن جاؤ. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتے ہیں وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ. اور البتہ کتنا اچھا ہے گھر متقی لوگوں کا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دنیا کے گھر تو الگ، لیکن جو اللہ کے ہاں گھر ہوگا وہ متقی لوگوں کا کیا ہی اچھا ہوگا. کیسا ہوگا؟ جنت میں ہوگا. کیسی جنت میں؟ جنات عدن، ہمیشگی کی جنت میں. وہ اس میں داخل ہوں گے اور ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی. وہ کیسا خوبصورت گھر ہوگا جس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی. اور لہم فیہا، وہ اس میں رہیں گے اور جو چاہیں گے ان کو وہاں دیا جائے گا. یہی جزا ہے کس کی؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں متقی لوگوں کی، مجھ سے محبت کرنے والوں کی. پھر رمضان کی ایک خاص بات اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. رمضان کا مہینہ تو وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو انسان کے لیے کیا ہے؟ ہدایت ہے. اور اس میں ہدایت کو واضح اور حق و باطل سے جدا کرنے والی دلیلیں ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں بابرکت کتاب نازل کی گئی. اور وہ بابرکت کتاب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس میں ہدایت ہے، اس میں تمہارے لیے رہنمائی ہے. اب دیکھیں میری اور آپ کی زندگی کا کوئی بھی معاملہ ایسا نہیں جس کی قرآن میں رہنمائی نہ کی گئی ہے. کوئی بھی مسئلہ، کوئی بھی دکھ، کوئی بھی غم، کوئی بھی مشکل ایسی نہیں جس کی قرآن میں رہنمائی نہ کی گئی ہے. اور دیکھیں ہمیں جب کوئی مسئلہ پیش آتا ہے، کوئی مشکل آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، تو ہم ہر ایک کے پاس جاتے ہیں رہنمائی حاصل کرنے. شاید یہاں سے کچھ مل جائے میرے مسئلے کا حل، شاید یہاں سے مل جائے. نہیں کھولتے تو قرآن نہیں کھولتے، نہیں سمجھتے تو قرآن نہیں سمجھتے، جبکہ ہر مسئلے کا حل اس کتاب میں موجود ہے. اور پھر دیکھیں یہ اللہ سے کیسی محبت کہ ہم اس کی کتاب کو کھول کے سمجھ کے پڑھتے ہی نہیں. آپ کو آپ کے محبوب کا لیٹر آئے کسی پیارے کا، تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس نے ایسی زبان میں لکھا ہو اور آپ کو وہ سمجھ نہ آ رہا ہو، اور آپ بس اس کو ایسے ہی پڑھتے رہیں اور سینے سے لگا کر رکھیں اور اس کو بس اپنے پاس رکھیں، اور آپ کو پتہ نہ ہو اس میں کیا لکھا ہے، پتہ نہ ہو محبوب نے آپ کے لیے کیا بھیجا اس میں لکھ کے. کیا آپ چین سے بیٹھ جائیں گے؟ بتائیں بیٹھ جائیں گے؟ جب تک آپ جان نہیں لیں گے اس میں لکھا کیا ہے، میرے محبوب نے اس میں میرے لیے بھیجا کیا ہے لکھ کے. آپ اس کو لے کے جائیں گے، جو اس زبان کا ماہر ہوگا اس کے پاس لے کے جائیں گے، مجھے سمجھاؤ اس میں میرے پیارے نے کیا لکھ کے بھیجا میرے لیے. پھر آپ گوگل سے ایک میننگ اس کا سرچ کریں گے، آپ جاننے کی کوشش کریں گے، اس کو ڈیپلی دیکھیں گے. اچھا یہ بات لکھی ہے، یہ بات لکھی ہے. تو اللہ سے کیسے، یہ جو قرآن ہے نا، یہ جو کتاب ہے، یہ اللہ کا لیٹر ہی ہے ہمارے لیے. اللہ اس کے ذریعے سے ہم کلام ہوتے ہیں، اور یہ اس کا معجزہ ہے. آج بھی آپ قرآن اٹھاتے ہیں نا، آپ جب اس کو پڑھتے ہیں تو آپ کو ایسے لگتا ہے کہ یہ آپ کے لیے ہی ہے. ہر بندہ جو بھی پڑھتا ہے اس کو لگتا ہے یہ میرے لیے ہی ہے بات ہو رہی ہے. اور کبھی بھی کسی بھی وقت میں آپ قرآن اٹھاتے ہیں نا، آپ کو آپ کی مشکل کا حل مل جاتا ہے. یہ قرآن کا معجزہ ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ جب میرا دل کرتا ہے نا کہ میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کروں تو میں کیا کرتا ہوں، میں نماز پڑھنے لگ جاتا ہوں. اور جب میرا یہ دل کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ہم کلام ہوں، اللہ تعالیٰ مجھ سے باتیں کریں، تو میں قرآن پڑھنے لگتا ہوں. کیونکہ ان کو سمجھ آتا تھا نا قرآن. ہمیں سے کتنے لوگ ہیں کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہمیں سمجھ آ رہا ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ کہہ رہے ہیں. جب آپ قرآن پڑھتے ہیں نا سمجھ کے،
پھر آپ اللہ سے محبت کا اپنا لیول دیکھیے گا. اصل میں تو تب اللہ سے محبت ہوتی ہے جب ہم اس کا کلام پڑھتے ہیں. تو اصل مقصد اس کتاب کا کیا ہے کہ ہم اس کو سمجھ کے پڑھیں. یہ آئی ہی اسی لیے. اور پھر دیکھیں ہم کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو کہ اللہ تعالیٰ آپ سے محبت تو بہت تھی لیکن جو آپ نے کتاب بھیجی تھی اس کو نہیں سمجھا. ہمیں پتہ ہی نہیں اس میں کیا تھا. ہمیں پتہ ہی نہیں یا ہمیں اتنا وقت ہی نہیں ملا. 60-70 سال یا جتنے بھی سال ہم اس زندگی میں گزار کے جائیں تو اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے کہ 60-70 سال تم اس دنیا میں لگا آئے, تمہیں اتنا سا بھی وقت نہیں ملا, تمہیں 1 مہینہ 2 مہینے 1 سال بھی نہیں ملا کہ تم میری کتاب کو کھولتے پڑھتے تو صحیح میں نے تمہارے نام کیا کیا بھیجا تھا. تو اس میں ہمارا ہی ذکر ہے. قرآن میں ایک آیت آتی ہے نا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. البتہ تحقیق ہم نے ایک کتاب تمہاری طرف نازل کی ہے, اس میں تمہارا ہی ذکر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت احنف بن قیس رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک روز قرآن مجید سن رہے تھے. جب انہوں نے یہ آیت سنی نا کہ اس میں تمہارا ہی ذکر ہے, فوراً سے گھر جا کے کہتے قرآن لا, اور قرآن لائے اور پڑھنا شروع کر دیا کہ میں تلاش کروں کہ میرا ذکر کہاں پہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کلام میں فرمایا ہے کہ اس میں تمہارا ہی ذکر ہے, چلو میں آج اپنا ذکر تو تلاش کروں, میرا ذکر کہاں ہے. قرآن پڑھنا شروع کر دیا, متقین کا ذکر آیا, منافقین کا ذکر آیا, کافروں کا ذکر آیا. اور پڑھتے پڑھتے جب اس بات پر پہنچے نا, ان آیات پر پہنچے, جب سورۃ توبہ کی ان آیات پر پہنچے نا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا ہے, انہوں نے ملے جلے عمل کیے ہیں, کچھ اچھے کچھ برے. اللہ سے امید ہے کہ ان کے حال پر نظر کرم فرمائے گا. بے شک اللہ بڑی مغفرت والا اور بڑے رحم کرنے والا ہے. تو کہنے لگے مجھے اپنا ذکر مل گیا, یہیں پہ ہے میرا ذکر. تو ہمیں بھی یہ چیز سوچنی چاہیے کہ ہم بھی تلاش کریں اپنا ذکر قرآن میں کہ ہمارا شمار کن لوگوں میں ہوتا ہے. میرا ذکر قرآن میں کہاں, اگر اللہ نے کہا ہے کہ اس میں تمہارا ہی ذکر ہے تو میں بھی تلاش کروں کہ میرا ذکر کہاں پہ. دیکھیں جو ہماری زندگیوں میں بے چینیاں ہیں, بے سکونیاں ہیں, سب کچھ ہونے کے باوجود ہماری روح کیوں بے چین ہے؟ کبھی ہم نے سوچا ہم کیوں بے سکون رہتے ہیں, کیوں ہم کبھی خوش نہیں ہوتے؟ ایسا ہوتا ہے نا, آپ کی کوئی ایک ہرس ہوتی ہے یہ چیز مجھے مل جائے, کوئی خواہش ہوتی ہے یہ چیز مجھے مل جائے. اچھا وہ چیز مل بھی جاتی ہے پھر بھی آپ کو وہ خوشی نہیں ہوتی جو ہونی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ ہماری روح خوش نہیں ہوتی, ہماری روح کو اس کی غذا نہیں مل رہی. اور وہ کہاں ہے؟ وہ اس کتاب میں. جیسے ہمارے جسم کو ڈائٹ کی ضرورت ہوتی ہے نا, خوراک نہ لیں تو وہ بیمار پڑنے لگتا ہے, جسم کمزور ہو جاتا ہے. اسی طرح اگر روح کو روح کی غذا نہیں ملتی تو وہ بھی بیمار پڑ جاتی ہے. اور روح بیمار ہو تو جسم کیسے خوش رہ سکتا ہے خوش؟ نہیں رہ سکتا. تو روح کی غذا کس میں ہے؟ اس قرآن میں ہے, اس کو سمجھ کر پڑھنے میں ہے. اور پھر جب ہم اس سے منہ موڑتے ہیں نا تو پھر کیا ہوتا ہے, اس کتاب سے منہ موڑتے ہیں, اللہ کے ذکر سے منہ موڑتے ہیں. تو اللہ ایک جگہ فرماتے ہیں سورۃ الزخرف میں وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. اور جو شخص رحمان کے ذکر یعنی قرآن سے غفلت برتتا ہے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو میری کتاب سے منہ موڑتے ہیں نا ہم اس پر کیا مسلط کر دیتے ہیں؟ ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں, اور وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے. کون؟ شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے. پھر وہ شیاطین ایسے لوگوں کو راہ راست پر آنے سے روکتے ہیں. پھر انسان کتنی بھی کوشش کر لے نا وہ راہ راست پر نہیں آتا کیونکہ اس نے شیطان کو اپنا دوست بنا لیا. اللہ نے مسلط کر دیا کیونکہ اس نے اعراض کیا, اللہ کی کتاب سے منہ موڑا, اس کو سمجھ کے نہیں پڑھا, اللہ کے ذکر سے منہ موڑا. جبکہ لوگ اپنی جگہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہم راہ راست پر ہیں, ان کو یہی خوش فہمی رہتی ہے. اکثر لوگوں سے آپ ملاقات کریں نا تو وہ کہتے ہیں کہ جو میں نے کہہ دیا وہی درست ہے, جو میرا کام ہے وہی درست ہے. کبھی آپ کی کچھ ایسے لوگوں سے ملاقات ہوئی تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر ان کو ایسا لگتا ہے کہ وہی ٹھیک ہے,
وہ اسی خوش فہمی میں جیتے رہتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان پر شیطان کو مسلط کر دیا. اور اللہ نے کیوں مسلط کیا؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کے ذکر سے منہ موڑا، اعراض کیا. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. اور جو شخص میرے ذکر، میری کتاب، میری نصیحت سے منہ موڑے گا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے، اور وہ قیامت کے روز ہم اس کو ایسے اٹھائیں گے، اندھا اٹھائیں گے. ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ میں تو دنیا میں دیکھتا تھا، میری تو آنکھیں تھیں، میں اندھا کیوں؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے دنیا میں تم نے مجھے بھلا دیا تھا، میری کتاب کو بھلا دیا تھا، میرے ذکر کو بھلا دیا تھا، آج میں نے تمہیں بھلا دیا. آنکھیں دی تھی نا، کیوں نہیں دیکھا؟ کیوں نہیں کھول کے دیکھی میری کتاب؟ کیوں نہیں سمجھا؟ تو ہمیں اس کتاب کو سمجھنا ہے. اور رمضان کے بابرکت مہینے میں کیوں خصوصی طور پر اس سے تعلق بنانا ہے، اس سے سمجھنا ہے کیونکہ اس مہینے میں یہ کتاب نازل ہوگی. اور پھر رمضان کے مہینے میں انسان کا دل کس کی طرف جھکا ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف، اللہ کی محبت کی طرف مائل ہو رہا ہوتا ہے. انسان کا دل نرم ہوا ہوتا ہے نیکی کے لیے. انسان کے اندر عاجزی آ رہی ہوتی ہے رمضان میں، اللہ کی طرف لپک رہا ہوتا ہے، نیکیوں کی طرف لپک رہا ہوتا ہے. تو اس نرم زمین پر جب قرآن کی بارش ہوتی ہے نا تو پھر وہ اور ہی طرح سے بہار لے کر آتی ہے. اسی لیے ہر رمضان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ کس کا دور کیا کرتے تھے؟ قرآن کا دور کیا کرتے تھے. یعنی جتنا قرآن ہر رمضان میں نازل ہو چکا ہوتا تھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ اس کا دور کیا کرتے تھے، یعنی ان کو سنایا کرتے تھے. تو اسی لیے آپ نے اکثر سنا ہوگا فلاں جگہ دورہ قرآن ہو رہا ہے. یہاں تو مجھے اتنا پتہ نہیں، لیکن پاکستان میں تو جگہ جگہ دورہ قرآن ہو رہا ہوتا ہے. یہاں بھی مساجد میں ہوتا ہے دورہ قرآن. تو اس میں کیا جاتا ہے دورہ قرآن میں کہ پورے رمضان میں، یعنی 30 پارے ہیں 30 دنوں میں، کچھ لوگ رمضان سے پہلے شروع کر لیتے ہیں تاکہ آخری دنوں سے پہلے مکمل کر لیں. تو یہ سب کے پاس ایک سنہری موقع ہوتا ہے کہ ہم 1 منتھ کی سٹنگ میں پورے قرآن سے ایک دفعہ گزر جاتے ہیں. ایک دفعہ پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ نے کتاب میں ہمارے نام کیا پیغام بھیجا، اس کتاب میں ہے کیا. تو انشاءاللہ ہمارا بھی ذہن ہے کہ ہم اس سال یہاں دورہ قرآن کروائیں. تو آپ سب سے امید کرتے ہیں کہ آپ سب شامل ہوں گے. صرف خود نہیں شامل ہوں گے اس دورہ قرآن میں، بلکہ اپنے ساتھ اور لوگوں کو شامل کریں گے. تو اس بات کو سوچتے ہوئے کہ پتہ نہیں اگلا رمضان میری قسمت میں ہے کہ نہیں، مجھے اس رمضان کو اپنا اتنا خوبصورت بنانا ہے، اتنی ایفرٹ کرنی ہے کہ میں اپنے رب کو راضی کر سکوں. سارا سال دنیا کو دیتے ہیں نا، 1 مہینہ ہم اللہ کو دے سکتے ہیں نا سال میں. کم از کم 1 مہینہ تو پورا ایسا ہو جس میں ہم ٹوٹلی طور پر اللہ کے ہو کر گزاریں. تو اپنے آپ سے کمٹمنٹ کریں. شیطان بہت روکتا ہے، چھوڑو نہیں ٹائم نہیں ملتا، کوئی نہ کوئی رکاوٹ لے آتا ہے. جیسے آج دیکھیں اتنے لوگوں نے کمٹمنٹ کی تھی، ہاں تو شیطان نے لا کے رکاوٹیں کھڑی کر دی نا سب کے آگے. رات تک سب نے کمٹمنٹ کی ہوئی تھی، لیکن صبح جو ہے وہ کسی کا کوئی مسئلہ آ گیا کسی کا. تو یہ جو رکاوٹیں ہیں نا وہ کون ڈالتا ہے؟ شیطان ڈالتا ہے. آپ کو پتہ ہے وہ نہیں چاہتا کہ یہ بندے اللہ کے ہو جائیں، کیونکہ اس نے جہنم میں جانا ہے نا. تو اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ میں اپنے ساتھ ان سب کو لے کر جاؤں گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پتہ کیا کہا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ کہا تھا قرآن میں، کہ قرآن میں بھی آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا تھا ٹھیک ہے تم اپنی کوشش کرو، لیکن جو میرے بندے ہوں گے نا ان پر تمہارا زور نہیں چلے گا. وہ جیسے مرضی حالات سے گزر کے میرے راستے میں نکل ہی آئیں گے. تو ہمیں جج کرنا ہے پھر ہم کس کے بندے ہیں. اگر تو واقعی اللہ کے بندے ہوں گے تو پھر ڈٹے رہیں گے. کسی کام کی آپ ٹھان لیں تو آپ کو کوئی روک سکتا ہے؟ نہیں روک سکتا. آپ ہر مشکل دور کر کے وہ کام کر لیتے ہیں. تو اللہ کے لیے بھی ہمیں ایسے کمٹمنٹس کرنی چاہیے نا کہ ہم جو کمٹمنٹ کر لیں پھر اس پر ہم قائم رہیں. ہم کہ نہیں میں نے کرنا ہی کرنا ہے، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے میں نے یہ کام نہیں چھوڑنا. اور ہماری زندگی کا مقصد بھی دراصل یہی ہے. اللہ تعالیٰ کہیں گے تمہیں دنیا میں بھیجا تھا، اس مقصد کے لیے بھیجا تھا، اس کتاب کو پڑھتے اور دوسروں تک پہنچاتے. آپ کو پتہ ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے
کہ ہم اس کتاب کو سمجھیں اور سمجھنے کے بعد اس کتاب کو دوسروں تک پہنچائیں. اب یہ نان مسلم تک کس نے پہنچانی ہے؟ ہم نہیں پہنچانی ہے. اب کوئی پیغمبر نہیں آئے گا اور ہم بے خبر، ہم خود ہی نہیں جانتے اس کتاب کو، ہم نے خود ہی نہیں اس کو سمجھ کے پڑھا، تو ہم دوسروں تک اس پیغام کو کیسے پہنچائیں گے؟ ہم نے خود ہی اس کے بارے میں تعلیم حاصل نہیں کی، تو ہم دوسروں تک کس کو کیسے پہنچائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس ذمہ داری کے بارے میں ہم سے سوال کرنا ہے. تمہیں زندگی دی تھی، وقت دیا تھا، کہاں لگایا؟ کیا کر کے آئے ہو دنیا میں؟ یہ نہیں پوچھیں گے کہ کتنی دنیا کما کے آئے ہو، پیچھے والوں کے لیے کتنا چھوڑ کے آئے ہو. یہ پوچھیں گے کہ کر کے کیا آئے ہو، میرے لیے کیا کر کے آیا دنیا میں. یہ سوال ہوگا ہم سے. اور پھر کیا جواب دیں گے؟ اللہ تعالیٰ اتنی زندگی گزاری، نہیں کیا تو یہ کام نہیں کیا، نہیں پڑھی تو آپ کی کتاب سمجھ کے نہیں پڑھی، دنیا کا کوئی علم میں نے چھوڑا نہیں، کوئی ڈگری جو میں نے حاصل کرنے کی کوشش نہ کی ہو، نہیں کوشش کی تو ایک قرآن کی ڈگری حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی. یہ جواب دیں گے ہم اللہ تعالیٰ کو. تو یہ آپ سب کے لیے گولڈن چانس ہے کہ ہم انشاءاللہ 1 منتھ میں قرآن سے ایک دفعہ گزریں گے. 2 سے 2.5 گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے جس میں ایک پارہ ہم کر لیتے ہیں. تو اس میں اتنی زیادہ ڈیٹیل تو نہیں ہوتی کیونکہ 2-2.5 گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے، لیکن اس میں کم از کم انسان اتنا جان جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں بھیجا کیا ہے ہمارے نام پہ. ہاں جی انشاءاللہ. آگے چلتے ہیں. پھر رمضان میں اور کیا کرنے کا کام ہے؟ تراویح. تراویح کا بھی اہتمام کرنا ہے. اور پھر یہ دیکھیں رمضان کی رحمت اور برکت یہ ہوتی ہے نا کہ آپ دیکھیں عام دنوں میں آپ کے لیے عشاء کتنی مشکل ہو رہی ہوتی ہے، آپ اتنا تھک رہے ہوتے ہیں، لیکن رمضان میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمت بھی زیادہ دی ہوتی ہے کہ آپ روزے کی حالت میں سارے کام بھی کرتے ہیں اور اس کے بعد تراویح کے لیے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں. اور ہونا بھی چاہیے کیونکہ یہ مہینہ پھر دوبارہ کب آنا ہے؟ سال کے بعد آنا ہے. اور پھر اس سال میں پتہ نہیں زندگی اتنی دوبارہ مہلت دینی. آج کتنے ہی لوگ قبروں میں بیٹھے ہیں جو حسرت کر رہے ہوں گے کہ رمضان آنے والا ہے اور ہم اس رمضان میں نہیں. کاش یہ والا رمضان بھی مل جاتا تو شاید درجات اور بلند ہو جاتے. تو آج ہمارے پاس وقت ہے، مہلت ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو بھرپور طریقے سے جو ہے وہ گزاریں، اپنے رب کو راضی کریں اور اپنے رب کو منا لیں. اپنا ٹارگٹ یہی رکھیں کہ میں نے اس رمضان میں اپنے اندر تقویٰ پیدا کرنا ہے اور اپنے رب کو راضی کرنا ہے. یہ میرا مقصد ہو اس رمضان میں. اور پھر حدیث میں آتا ہے اور خصوصی طور پر قرآن سے تعلق بنانا ہے. ایک قرآن آپ تراویح میں سنیں گے، ایک قرآن خود سے مکمل کر لیں تلاوت کی صورت میں، ایک قرآن آپ دورہ قرآن کی شکل میں سن لیں، فہم بھی حاصل کر لیں. تو ویسے جو رمضان میں لوگ 2-2 3-3 قرآن مکمل کرتے ہیں تو آپ 3 مکمل کریں گے لیکن طریقے سے. ایک قرآن آپ نے سمجھ کے مکمل کیا سن کے، ایک قرآن آپ نے خود تلاوت کر کے مکمل کر لیا، ایک قرآن آپ نے تراویح میں مکمل کر لیا. تو اس کا زیادہ مزہ ہے یا اس قرآن کا کہ آپ نے جلدی جلدی پڑھا اور 3 سے 4 سے 5 قرآن مکمل کر لی؟ کس میں مزہ ہے زیادہ؟ سمجھ کے پڑھنے میں نا. تو خصوصی تعلق رمضان میں کس سے بنانا ہے؟ قرآن سے بنانا ہے. آپ سے سب نے فرمایا قرآن ایسے مرد کی شکل میں آئے گا جس کا رنگ اڑا ہوا ہوگا اور کہے گا کیا تم مجھے پہچانتا ہے؟ قرآن کس کو کہے گا؟ انسان کو کہے گا. پھر اپنا تعارف کرواتا ہوا کہے گا میں وہی ہوں جو تجھے راتوں کو بیدار اور دوپہروں کو پیاسا رکھتا تھا. یعنی تم مجھے پانے کی لگن میں، مجھے سمجھنے کی لگن میں، کوئی چیز آپ نے حاصل کرنی ہو، کسی چیز کی ڈگری، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ دن رات محنت کرتے ہیں نا. ابھی جیسے تھیوری ٹیسٹ کی بات ہو رہی تھی تو ابھی ریسنٹلی پاس کیا میں نے بھی اور انہوں نے بھی. تو دن رات وہ کوئی کام ہی نہیں اور ہوتا تھا، بس یہ تھا کہ کسی طرح اس کو پاس کر لیں، اس کو سمجھ لیں، اس کو سیکھ لیں. ہاں تو وہ پھر راتوں کو بھی جاگ رہے ہیں کبھی، اور کبھی دن میں بھی اس کو دیکھ رہے ہیں، بار بار پلٹ کر اس کی طرف جا رہے ہیں. تو وہ کیا کہے گا میں وہی ہوں جس کو حاصل کرنے کے لیے تو راتوں کو بھی بیدار رہتا تھا اور دوپہروں کو پیاسا رہتا تھا. سلف صالحین کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ علم حاصل کرنے کے لیے اتنے اپنے آپ کو مصروف رکھتے تھے کہ بعض اوقات ان کے پاس کھانا بنانے کا بھی وقت نہیں ملتا تھا، تو بعض اوقات کچا ہی کھا کے گزارا کر لیتے تھے، کچی سبزیاں وغیرہ کھا کے گزارا کر لیتے تھے، لیکن اس سے دور نہیں ہوتے تھے.
آج ہم کہتے ہیں نا ہمارے لیے وقت نہیں ہے، کیا کریں، ٹائم ہی نہیں ملتا. ٹائم کیوں نہیں ملتا؟ کہ ہم نے اپنا ٹائم اور کاموں میں زیادہ لگایا ہوا. تو اب وہ کہے گا کہ جس نے تجھے پیاسا رکھا تھا، اور یقیناً ہر تاجر اپنے کاروبار کے پیچھے تھا، لیکن تو کس کے پیچھے تھا؟ تو میرے پیچھے تھا، اور آج میں ان سب تاجروں کو چھوڑ کر تیرے پاس آ گیا ہوں. قرآن کہے گا قیامت کے روز. اور پھر اس کے دائیں ہاتھ میں بادشاہت اور بائیں ہاتھ میں ہمیشگی دے دی جائے گی، اور اسے وقار کا تاج پہنایا جائے گا. کس کو؟ اس انسان کو جس نے قرآن سے تعلق بنایا ہوگا. اور اس کے والدین کو قیمتی پوشاکیں پہنائی جائیں گی. صرف اس کو اعزاز نہیں دیے جائیں گے، اس کے والدین کو بھی اعزاز دیے جائیں گے، جو دنیا و ما فیہا کی قیمت اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. اور وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہمیں یہ اتنا اعزاز کیوں دیا گیا؟ کہیں گے تمہیں اس وجہ سے کہ تم نے خود بھی قرآن سیکھا، اس پر عمل کیا، اور اپنی اولادوں کو بھی سکھایا. آج ہماری تمنا ہوتی ہے ہمارے بچے یہ بھی ڈگری حاصل کر لیں، یہ بھی ڈگری حاصل کر لیں. تو کتنی ماؤں یا باپوں کی یہ تمنا بھی ہوتی ہے کہ قرآن کی ڈگری حاصل بھی کر لیں، یا اپنے بارے میں ہم سوچیں. اور کوئی ڈگری اس سے بڑھ کر ہے جس کے اوپر آپ کو اتنا پروٹوکول دیا جائے. اور دیکھیں کتنا زیادہ اعزاز بخشا جائے گا اس روز. اور اسی طرح کبھی قبر کو سوچ کے خوف آتا ہے قبر کو سوچ کے خوف کہ تنہائی، اندھیرے کمرے میں بیٹھ سکتے ہیں، بالکل اندھیرا، ڈر لگتا ہے نا. تو قبر تو بہت اندھیری ہوتی ہے، تو وہاں تو روشنی چاہیے نا، وہاں ساتھ بھی چاہیے. دل کرتا ہے نا، یہی سوچ کے خوف آتا ہے نا قبر کا سوچ کے سب سے، کہ وہاں اکیلے ہوں گے، کوئی دوسرا نہیں ہوگا ساتھ، اندھیرا ہوگا. تو قرآن وہاں بھی آپ کے ساتھ ہوگا. اگر آپ نے دنیا میں اس کو نہیں چھوڑا نا، تو قرآن وہاں بھی آپ کے ساتھ ہوگا. اور ایک انسانی شکل میں آپ آئے گا تو آپ اسے سوال کریں گے تم کون ہو؟ تو وہ کہے گا کہ میں قرآن ہوں. تم نے دنیا میں مجھے نہیں چھوڑا تھا نا کبھی، تو میں تمہیں یہ قبر میں بھی تنہا نہیں چھوڑوں گا. اور اب یہ ایک حدیث میں نے جو آپ کو محشر کی سنائی، وہاں بھی آ جائے گا کہ اگر دنیا میں تم میرے پیچھے تھے، آج میں تمہارے پیچھے ہوں. اور اللہ سے سفارش کرے گا، اور اس وقت تک کرتا رہے گا جب تک کہ اس کی سفارش قبول نہیں کر لی جائے گی. تو پھر تعلق بنانے کی کس سے ضرورت ہے؟ اللہ سے اور اللہ کی کتاب سے، کیونکہ ہم نے پلٹ کر اس کے پاس ہی جانا. ابو ہریرہ کہا کرتے تھے کہ گھروں میں قرآن پڑھنے کی وجہ سے قرآن اپنے رہنے والوں کے لیے کھلا ہو جاتا ہے. اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، شیطان اس گھر کو چھوڑ جاتے ہیں. ہم میں سے کون نہیں چاہتا کہ ہمارے گھروں میں فرشتے حاضر ہوں، شیطان اس کو چھوڑ جائے. تو اس کے لیے قرآن سے تعلق بنانا پڑے گا. اور نہ پڑھنے کی وجہ سے گھر رہنے والوں کے لیے تنگ ہو جاتے ہیں. تنگ اس طرح سے ہو جاتے ہیں کہ ہر بندہ دوسرے بندے سے چڑھتا ہے. اس کے لیے تنگی ہوتی ہے دوسرے انسان کے لیے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، کیونکہ شیاطین کا بسیرا ہو جاتا ہے نا. اور شیطان ایسے گھر میں بسیرا کر لیتے ہیں، اور اس کی خیر و برکت اس گھر کی کم ہو جاتی ہے. اسی طرح ابن عباس سے مروی ہے کہ قرآن پڑھنے والا ارذل العمر کی طرف نہیں لوٹایا جاتا. یعنی ایک وہ عمر آتی ہے نا کہ جس میں انسان جان کے بھی کچھ نہ جانے، اور بہت برا بڑھاپا. تو ایسی زندگی اس کو نہیں ملتی پھر، جو قرآن سے جڑا ہوا ہوتا ہے. وہ کبھی ایسی زندگی کی طرف نہیں لوٹایا جاتا کہ جس میں وہ دوسروں کا محتاج ہو جائے. تو ہم سب یہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسی زندگی نہ دینا کہ جس میں ہم دوسروں پہ بوجھ بن جائیں. تو جس کا تعلق قرآن سے ہوگا وہ کبھی بھی ایسی زندگی کی طرف نہیں لوٹایا جاتا. اسی طرح قرآن پڑھنے سے سکینت ہوتی ہے اور معزز فرشتوں کا ساتھ ملتا ہے. آپ سے سب نے فرمایا جو قرآن میں ماہر ہو وہ ان فرشتوں کے ساتھ ہے جو معزز اور بزرگی والے ہیں. اسی طرح جب انسان قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو فرشتہ سر کی طرف سے آتا ہے تو تلاوت قرآن اسے دور کر دیتی ہے. اور اسی طرح یعنی مارنے نہیں دیتی، اس کو قبر میں عذاب نہیں دینے دیتی. تلاوت قرآن جب سامنے سے آتا ہے تو صدقہ اس کو دور کر دیتا ہے، اور جب پاؤں کی طرف سے آتا ہے تو مسجد کی طرف چل کر جانا اس کو دور کر دیتا ہے.
تو اسی طرح رمضان کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں قیام بھی کیا کرتے تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دور بھی کیا کرتے تھے، قرآن کی تلاوت بھی کیا کرتے تھے، اور صدقہ خیرات ایسے کرتے تھے جیسے آندھی طوفان ہوتا ہے نا، اس طرح سے صدقہ خیرات کیا کرتے تھے، یعنی بہت زیادہ صدقہ خیرات کرتے تھے رمضان میں۔ پھر اسی طرح رمضان میں کی طاق راتوں میں کس کو تلاش کرنا؟ لیلۃ القدر کو تلاش کرنا، جو ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ قرآن میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورۃ القدر میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیسی خوبصورت رات ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اس رات میں فرشتے اور روح الامین اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے اترتے ہیں، اور طلوع فجر تک اس رات میں کیا ہے؟ سلامتی ہی سلامتی ہے۔ اور یہ ہم کہاں تلاش کرتے ہیں؟ آخری 10 راتوں میں، 10 راتوں کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کیا جاتا ہے۔ اور لیلۃ القدر کے بارے میں ایک حدیث میں آتا ہے، آپ سے سب نے فرمایا جب لیلۃ القدر ہوتی ہے نا جس رات، تو جبرائیل علیہ السلام ملائکہ کے ایک جھرمٹ میں اترتے ہیں اور ہر اس بندے کے لیے دعا کرتے ہیں جو اس وقت کھڑا ہو یا بیٹھا ہو، یعنی اس رات میں کھڑا ہو کے عبادت کر رہا ہو یا بیٹھا ہو، اللہ کا ذکر کر رہا ہو۔ پھر عید الفطر کا دن آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اپنے ملائکہ کے سامنے فخر کرتے ہیں اور انہیں مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، اس مزدور کی جزا کیا ہے جس نے اپنے ذمہ کا کام پورا کر دیا؟ تو فرشتے کے عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، اس کی یہی جزا ہے کہ اس مزدور کو اس کی مزدوری پوری دے دی جائے۔ اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے کہ اے میرے ملائکہ، میرے ان بندوں نے اپنا وہ فرض ادا کر دیا جو میں نے ان پر عائد کیا تھا، یعنی رمضان کی شکل میں۔ پھر اب یہ گھروں سے مجھ سے گڑ گڑا کر مانگنے کے لیے نکلے ہیں، یعنی عید کی نماز کے لیے جب نکلتے ہیں نا تو اللہ اس روز فرشتوں میں کے درمیان اپنے بندوں پر فخر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے کرم اور میرے علو شان کی اور میری بلند مقامی کی قسم ہے کہ میں ان کی دعاؤں کو ضرور قبول کروں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مخاطب کر کے فرماتا ہے جاؤ، میں نے تمہیں معاف کر دیا اور تمہاری برائیوں کو بھلائیوں میں بدل دیا۔ آپ سے سب نے فرمایا پھر وہ اس حالت میں پلٹتے ہیں کہ انہیں معاف کر دیا جاتا ہے، یعنی جب وہ عید کی نماز پڑھ کے پھر جب واپس لوٹتے ہیں تو وہ اس حالت میں لوٹ رہے ہوتے ہیں کہ ان کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ یہ اس مزدور کی اجرت ہے جس نے واقعی رمضان کا حق ادا کیا ہوگا۔ پھر آپ سے سب نے فرمایا جس نے رمضان کا قیام ایمان کی حالت اور اجر طلب کرتے ہوئے کیا، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ روزہ بھی کس طرح رکھنا ہے؟ ایمان کے ساتھ، اللہ کی خاطر، یا اللہ پر یقین رکھتے ہوئے کہ اللہ سے اجر چاہیے اور احتساب کرتے ہوئے۔ اسی طرح رمضان میں قیام بھی اللہ سے اجر کی امید سے پر کرنا ہے، تو اس کے بدلے اللہ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جبرائیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا اے محمد، جتنا چاہو زندہ رہ لو، بالآخر تو مرنا ہے، جس کو چاہو محبوب بنا لو، بالآخر تو جدا ہونا ہے۔ ہمیشہ ہم کسی کے ساتھ نہیں رہ سکتے، یا وہ ہمیں چھوڑ کر چلا جائے گا یا ہم نے اس کو جانا، کیونکہ یہ دنیا فانی ہے۔ جیسے چاہو عمل کر لو، بالآخر اس کا بدلہ تو تمہیں مل کر رہے گا۔ بس اتنا جان لو کہ مومن کا شرف عزت قیام اللیل میں ہے اور اس کی عزت لوگوں سے بے پرواہ ہو جانے میں ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ 2 آدمیوں پر ہنستا ہے، جو سردی یعنی ہنستا مین خوش ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بندے کو دیکھ کے جو سردی کی رات میں اپنے بستر سے اٹھا اور وضو کر کے نماز پڑھنے لگے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ میرے بندے کو یہ کرنے پر کس چیز نے آمادہ کیا؟
وہ کہتے ہیں اے اللہ آپ کی نعمتوں کی امید اور عذاب کے خوف نے اس کو آمادہ کیا کہ وہ اپنا گرم بستر چھوڑے اور اٹھ کر وضو کر کے آپ کے آگے کھڑا ہو جائے. بس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس چیز کی امید نے اس کو کھڑا کیا اور جس چیز کے ڈر نے میں نے اس کو اس سے امن دے دیا. یعنی جس چیز عذاب سے ڈر کر وہ کھڑا ہوا ہے میں نے اس سے عذاب سے امن دے دیا. نعمتوں کی امید رکھتا ہے میں نے اس کو نعمتیں عطا کر دی. تو رمضان میں تراویح کا بھی اہتمام کرنا ہے، قیام اللیل کا بھی. اور اسی طرح خصوصی طور پر جب آپ سحری میں اٹھتے ہیں نا، جب سب کے لیے سحری بنانے کے لیے اٹھتے ہیں تو کوشش کریں 5 10 15 منٹ پہلے اٹھ جائیں، چاہے 2 نفل چاہے 4 نفل جتنی آپ کی استطاعت ہے. کیونکہ اس وقت اللہ تعالیٰ کہاں آتے ہیں؟ آسمان دنیا پر آتے ہیں اور بندہ کے اللہ تعالیٰ پکار رہے ہوتے ہیں ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اس کو عطا کروں. کوئی بھی چیز جو آپ کو مانگنی ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا میں اس کو بخشش کر دوں. تو اس وقت اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آ کر ہاتھ پھیلا کر کہہ رہے ہوتے ہیں، پکار رہے ہوتے ہیں، لیکن اس وقت ہم سو رہے ہوتے ہیں. تو رمضان اس لحاظ سے بھی ایک گولڈن چانس ہوتا ہے ہمارے لیے کہ ہم نے اس وقت میں تو اٹھنا ہی ہوتا ہے نا سحری کے لیے. تو تھوڑا سا پہلے اٹھ کر تھوڑے سے نفل پڑھ لیں اور اللہ سے جو چاہے مانگ لیں. ابھی سے پلان کر لیں کہ آپ نے دعاؤں کی بھی لسٹ بنا لیں، جیسے کرنے کے کاموں کی لسٹ بنانی ہے نا، وہاں دعاؤں کی بھی لسٹ بنا لیں کہ اس رمضان میں نے اللہ سے یہ مانگنا ہے. اور اس میں خصوص ان دعاؤں کی لسٹ میں آخرت کو نہ بھولیں کہ اللہ سے آخرت بھی مانگنی ہے اس رمضان میں. اسی طرح جو افطاری کا ٹائم ہوتا ہے اس میں کوشش کریں کہ 5 10 15 منٹ پہلے افطاری بنا لیں. کوئی بات نہیں، تھوڑی سی اگر ٹھنڈی بھی ہو جائے گی لیکن وہ وقت اتنا قیمتی ہوتا ہے کہ اس وقت دعائیں قبول کی جاتی ہیں. اور دیکھیں نا کتنا خوبصورت، خود بھی ایک سینس رکھنے والے بندے کے لیے یہ بات سوچنے والی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کو اس وقت اپنے بندے پر کتنا پیار آ رہا ہوتا ہوگا نا. کھانے والی چیزیں سامنے پڑی ہیں، صبح سے بھوکا پیاسا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے بیٹھا ہے. اور ابھی بھی سامنے سب کچھ پڑا ہے لیکن نہیں منہ میں ڈال رہا. کس کی خاطر؟ اللہ کی خاطر. تو کیوں نہیں اس وقت پہ اللہ کو اپنے بندے پر پیار آ رہا ہوگا؟ تو اس وقت جب اللہ کو اپنے بندے پر پیار آ رہا ہوتا ہے تو اس وقت جب بندہ اپنے رب سے مانگتا ہے تو وہ کیوں نہیں سنے گا؟ تو وہ بہت قیمتی وقت ہوتا ہے. اس میں کوشش کریں کہ دعائیں مانگیں زیادہ سے زیادہ. بچوں کو بھی اس چیز کی ترغیب دیں کہ اس وقت میں دعائیں مانگیں. اور بچوں سے یاد آیا کہ بچوں کو کبھی یہ نہ کہ ابھی چھوٹے ہو اگلے سال رکھنا روزے، اگر وہ رکھ سکتے ہیں ان کو ابھی سے رکھوائیں، عادت بنائیں ان کی. بازو کا بچے پھر اتنے بڑے بڑے ہو جاتے ہیں، بالغ ہو جاتے ہیں، ان پر روزے فرض ہو جاتے ہیں اور وہ رکھتے ہی نہیں ہوتے. کیوں؟ کیونکہ ماں باپ نے وہ چھوٹے کہہ کے ان کو اس چیز کی عادت ہی نہیں ڈالی ہوتی. کیونکہ یہ ایک فرض عبادت ہے، اس کی رخصت نہیں ہے. اور پھر دیکھیں صدقہ و خیرات بھی اس مہینے میں کریں. اور جب آپ خود بھوکے پیاسے رہتے ہیں نا تو آپ کو دوسروں کی بھوک پیاس کا زیادہ احساس ہوتا ہے اور شکر گزاری بھی آتی ہے کہ کیا کیا نعمتیں تھیں جس کی ہم قدر ہی نہیں کرتے تھے. اور جو ان نعمتوں سے محروم ہوتے ہیں پھر ان کا بھی خیال آتا ہے تو ان پر بھی خرچ کریں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ رمضان اتنا خوبصورت بنائے کہ ہم اس رمضان میں اپنے رب کو راضی کر سکیں، ہم تقویٰ پیدا کر سکیں. رمضان میں گھر میں اعتکاف بیٹھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان کو ہمارے لیے باعث برکت بنائے، باعث رحمت بنائے. اللہ تعالیٰ ہماری تمام برائیاں جو اب تک ہم چھوڑ نہیں پائے اللہ تعالیٰ اس رمضان کے ذریعے وہ ہم سے چھڑا دے. اور اس رمضان کی جو اصل روح ہے، جو مقصد ہے، اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں کامیاب کرے کہ رمضان کا وہ مقصد کیا ہے کہ تقویٰ کا حصول. اللہ تعالیٰ اس رمضان کے ذریعے ہم سب کو تقویٰ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.